अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं नावल जुनूनियत की एपिसोड नंबर 101। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो करना है करें, लेकिन सब्सक्राइब करो यार। 10 या 15 या 16 इस तरह के कुछ सब्सक्राइबर रह गए 12,000 होने में, तो जुनूनियत ख़त्म होने से पहले 12,000 हो जाने चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। जुनूनियत किस्त नंबर 101, तहरीर अरीज शाह, सेकेंड लास्ट एपिसोड पार्ट 2। खाना तकरीबन तैयार हो चुका था। अमाया ने बहुत मेहनत से सब कुछ बनाया था। आज वो सब लोग शादी के बाद पहली बार इनके घर आ रहे थे, तो सारा इंतज़ाम बहुत आला तरीके से किया गया था। कल ताया, अब्बू और खुदाश ने रिदम को अपने साथ चलने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो इनके साथ आने को नहीं मान रही थी। लेकिन इस वक्त वो इन सब के यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो खुद भी ये शाम से मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहती थी। इसे अच्छा लग रहा था कि ये शाम पहली दफ़ा इसके घर आने वाला है, वरना तो वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। अमाया, सब कुछ तैयार है ना? मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं क्या? वो किचन में आई तो इसे लगे हुए देखा। वो सारी तैयारी कर चुकी थी। इसने आप जनाब का तकल्लुफ़ अमाया और अपने दरमियान आने ही नहीं दिया था, और ना ही इसे ये सब कुछ पसंद था। वो अमाया की दोस्त बनना चाहती थी और सच में वो दोनों दोस्त बन चुकी थी। नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया है, तुम जाओ, बस तैयार हो जाओ, मैं भी जा रही हूँ अपनी हालत सुधारने के लिए। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ किचन से बाहर निकली थी। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बहुत अजीब हो रहा था। इस पर होने वाले हमलों की परेशानियों में वो सब लोग पुरसुकून माहौल चाहते थे, जिसमें काज़मी ख़ानदान वालों का इनकी दावत को कबूल करना इनके लिए खुशी की बात थी। इसीलिए इनकी दावत का एहतमाम भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। अब बस इन लोगों के आने का इंतज़ार था। मुझे यकीन नहीं आ रहा शोहर सर, आप सच में हमारे साथ जा रही हैं। शुक्र है आप भी किसी तरफ से चलने को तैयार हुए। वो इसके लिए कपड़े निकालते हुए बहुत खुशी से बोल रही थी, जबकि वो इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा था। आज तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला, वो अचानक ही फरमाइशी अंदाज में बोला तो हरम के हाथ रुक गए। मैं नहीं बोलूँगी। परसों से मैं जब भी आपको आई लव यू बोलती हूँ तो आप में जिन आ जाता है। वो इसे घूरते हुए नाराज़गी भरे अंदाज में बोली तो ये शाम का दिलकश कहका पूरे कमरे में गूंजा था। तो हरम जान, इस जिन को आई लव यू करके जगाया भी तो तुमने ही है, और अब ये जिन हमेशा के लिए तुम पर आशिक हो गया है। अब तो तुम्हारे आई लव यू बोलने का भी इंतज़ार नहीं करेगा। इसकी नाजुक कमर में अपना बाजू डालते हुए वो इसे खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। क्या हुआ? अब अपना शोहर अच्छा लगना पसंद बंद हो गया है? इसकी गर्दन में अपनी दाढ़ी चबोते हुए वो शरारती से अंदाज में बोला था। नहीं, अच्छे तो आप बहुत लगते हैं, लेकिन अब ना आप बहुत शरारती हो गए हैं। हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, मामा ने कहा था नीचे जल्दी आना। अरे हटें मुझे। वो अपना आप इसकी गिरफ्त से छुड़वाते बाहर भागने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, जबकि इसका अंदाज़ ऐसा था कि वो खुद ही इसे छोड़ने पर मजबूर हो गया। जल्दी से तैयार हों, कहीं लेट मत हो जाइएगा। वो बाहर भागते हुए वापस आकर फिर से बोली तो वो भी मुस्कुराते हुए अपने कपड़े उठाने लगा, जब अपनी शर्ट की जेब पर एक नज़र एक कागज़ पर पड़ी। यकीनन ये कागज़ इसकी हरम जान नहीं रखा था। वो जल्दी से इस कागज़ को निकाल कर इस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगा। आई लव यू शोहर सर। इसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। वो कागज़ वापस अपनी जेब में डालते हुए कपड़े चेंज करने चला गया और
اور شاید یہ کاغذ کا ٹکڑا ہمیشہ ہی اب اس کے دل کے پاس رہنے والا تھا۔ حرم جان کا یہ اظہار محبت اور یہ انداز بھی اس کے لیے جان سے عزیز تھا۔ آئیے آئیے، بہت خوشی ہوئی آپ سب ہمارے بلانے پر یہاں آئے۔ آج سچ میں لگ رہا ہے کہ پرانی تلخیاں ختم ہو چکی ہیں اور نئے رشتوں کی شروعات ہو چکی ہے۔ وہ انہیں اپنے گھر کے اندر لاتے ہوئے بہت خوشی سے کہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کے بیٹے بھی انہیں جوائن کرنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب تک وہ لوگ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہے، لیکن دادا جان یہی چاہتے تھے کہ اب یہ نام نہاد دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے۔ آپ نے اتنے پیار سے بلایا تھا، ہم کیسے نہیں آتے؟ اور اب تو ہماری بیٹی کا معاملہ ہے، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں بلایا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ان سے بولے تھے کہ دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ شاہ صاحب کے بلاوے پر آ گئے تھے۔ جی بالکل، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، اب تو رشتہ داری ہو گئی ہے۔ ردھم، امایا، بچے کھانے کی تیاری کرو، تب تک ہم گپ شپ کرتے ہیں۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ان بزرگوں کی محفل سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ یشام سیام اور خداش زریام شائزم اوپر چھت پر لے آئے تھے۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ان سب کے یہاں آنے کی وجہ سے ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چاچی جان تو کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، جبکہ تانیہ بھی ان لوگوں کے آنے پر زیادہ خوش نہ تھی، اسی لیے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دادا جان کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی تھی، لیکن فی الحال چاچی جان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی زریام ان سب کو واپس اوپر آنے کا اشارہ کرتا چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا یہ سارا مسئلہ خداش سے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے جو مشورہ اسے دیا تھا وہ اسی پر کام کر رہا تھا۔ یقیناً وہ جلد ہی اس مسئلے کے حل تک پہنچنے والے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ جس شخص کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، ان کا دشمن وہ نہ ہو۔ وہ اس مسئلے کا حل بھی چاہتا تھا، لیکن اندر سے بہت گھبرایا ہوا بھی تھا۔ زریام خدا سے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اس کا یہ دشمن وہ نہ ہو جو وہ سوچ رہا ہے۔ اگر امایا کا شک صحیح ثابت ہوا تو شاید اس کا ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو سکتا تھا۔ وہ گرل کے ساتھ کھڑا نیچے لان میں دیکھ رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آیا ہے۔ آئیے، میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے بہت دکھ سے کہا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ آپ اب تک کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وار کیجیے اور مار دیجیے مجھے، شاید اسی طرح آپ کو کچھ سکون مل جائے، شاید اسی طرح آپ کے بیٹے کا بدلہ پورا ہو جائے، یا پھر یہ ساری جائیداد آپ کے نام کی جائے۔ اسی لیے کیا نا آپ نے یہ سب کچھ؟ وہ بنا مڑے بولتا چلا جا رہا تھا۔ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ میں آپ سے کوئی جواب مانگوں گا۔ مجھے میرے سارے جواب مل چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آپ نے کیا، یہ آج کی بات ہے، لیکن وہ لوگ جب آپ سے جواب مانگیں گے جو آپ کی وجہ سے یتیم ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھن گیا، وہ لوگ جواب مانگیں گے آپ سے۔ چاچا جان، ردھم اور یشام نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ یہ جواب مجھے نہیں، ان کو چاہیے۔ اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جبکہ زریام کا اشارہ دروازے پر کھڑے ردھم اور یشام کی طرف تھا۔ یہ ایسے جواب نہیں دے گا زریام، اس سے جواب میں مانگوں گا۔ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑتے اس کے ہاتھ سے چاقو کھینچ کر نیچے پھینک چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر موجود ماسک اتار کر اسے بھی نیچے کی طرف اچھال دیا تھا۔ یہ ہر سوال کا جواب دے گا، لیکن یہاں نہیں، وہاں،
وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بولا تھا۔ ذریعام نے آگے آ کر ان کا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا تھا۔ پیچھے ذریعام شاہ، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، یہ میرا اور ردھم کا مجرم ہے، اس سے سوال جواب کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں اور سزا دینے کا بھی، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے کی طرف لے گیا۔ ردھم پلیز روکو اسے، یہ معاملہ اس طرح سے اچھالنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں آرام سکون سے بھی بات کر سکتے ہیں، ہم آرام سکون سے بھی بات کر سکتے ہیں، اس نے ردھم کو سمجھانا چاہا۔ آرام سکون سے ان معاملوں میں بات کی جاتی ہے جن میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو۔ ذریعام بھائی، ہم نے صرف اپنے والدین نہیں، اپنا بچپن، اپنی زندگی، اپنی پہچان کھوئی ہے، اب یہ معاملہ آرام سکون سے حل نہیں ہوگا۔ اپنے آنسو چھپاتی وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اتر گئی تھی، جبکہ ذریعام بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ خدداش کا آئیڈیا اس طرح سے کام آئے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کھانے سے انکار کر کے اوپر جائے، اگر وہ اس کا دشمن ہوا تو اسے مارنے کے لیے تنہائی کا منتظر رہے گا، اور خدداش کو یقین تھا کہ وہ شخص اس کے گھر میں موجود ہے، اور اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس نے آج صبح ہی دبئی فون کیا تھا، جہاں سے پتہ چلا تھا کہ چاچا جان وہاں آئے ہی نہیں، جبکہ چاچا جان کے دبئی والے نمبر پر فون کرنے پر چاچا جان نے کہا تھا کہ وہ وہیں پر موجود ہیں۔ نمبر بند جا رہا تھا، جبکہ واٹس ایپ آن تھا، مطلب تھا کہ وہ پاکستان میں موجود تھے، صرف جھوٹ بول کر کوئی کھیل کھیل رہے تھے، اور اب یہ کھیل ان کے سامنے کھل کر آ چکا تھا۔ یہ شام، یہ تو خدداش اپنی پلاننگ کے حساب سے ہی سوچے ہوئے تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ قاتل ان کے ہاتھ لگ چکا ہوگا، لیکن سامنے پرویز صاحب کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ہاں، یہی ہے وہ آدمی، یہی ہے سردار، جس کا یہ سارا کیا کرایا ہے، پوچھو اس سے۔ خدداش، کیوں کیا اس نے؟ کیا بگاڑا تھا میرے ماں باپ نے اس کا؟ کیا بگاڑا تھا ردھم کے ماں باپ نے اس کا؟ کیوں ہم سے ہمارے بڑوں کا سایہ چھینا؟ کیوں ہمیں یتیم کر کے دنیا کی ٹھوکروں میں پھینک دیا؟ پوچھو اس سے خدداش، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ سیام نے بڑی مشکل سے اسے قابو کر رکھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو ختم کر دے۔ دادا جان بے یقینی کی کیفیت میں سر جھکائے پرویز صاحب کو دیکھ رہے تھے، جبکہ دروازے سے اندر داخل ہوتے فیصل صاحب خود شوق کی کیفیت میں تھے۔ وہ دن رات بس یہ سوچنے میں ہلکان ہو رہے تھے کہ آخر کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اپنے ہی بھائی کا ایسا بھیانک روپ دیکھ وہ خود حیران رہ گئے تھے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ پرویز؟ کس چیز کی کمی تھی تمہیں؟ باہر کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ کون سی مجبوری تھی تمہاری کہ اپنوں کو ہی جان سے مارنا پڑا؟ افشین کوئی غیر نہیں، تمہاری سگی بہن تھی۔ دادا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انہیں کچھ کر بیٹھیں۔ خاموش کیوں ہو؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آخر کیا بگاڑا تھا ان لوگوں نے تمہارا؟ کیوں ان کی جان لے لی تم نے؟ راحت صاحب اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے جھنجھوڑ چکے تھے۔ رک جاؤ راحت، اس سوال کا جواب پولیس اسے پوچھے گی، اب تو اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، دادا جان بے حد غصے سے بولے تھے، جبکہ شاہ صاحب خود ہی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ اتنے سالوں سے جس انسان کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، آج ان کا اپنا ہون ان کے سامنے آ رکا تھا۔ شور شرابہ سن کر تانیہ اور چاچی جان بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھے، جبکہ فیصل صاحب اندر آ گئے تھے۔ ایک منٹ رک جائیں پلیز، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ پرویز، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ بتاؤ، اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو کیوں؟ یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی جان؟ آپ؟ جب یہ ساری جائیداد آپ کے بیٹوں کے نام کرنے کی باری آئی تو کتنے سکون سے کہہ دیا آپ نے کہ بابا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تب آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں بابا جان، آپ یہ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ سب کچھ میرے بیٹوں کے نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ پرویز کی اولاد کے نام کیوں کچھ نہیں؟ جب آپ کی بہن گھر سے بھاگ نکلی تب آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ تو بڑے تھے،
لیکن میرا اس گھر سے نکلنا محال ہو گیا۔ ارے میرا سالہ جس کے ساتھ افشین کی شادی ہونے والی تھی سر اٹھا کر مجھے بگوری کا بھائی کہتا تھا۔ ارے وہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے، جس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن گھر سے بھاگ نکلی۔ میرا سالہ مجھے بے غیرت کہتا تھا۔ تب تو آپ نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا پرویز اداس کیوں ہو؟ پرویز کیا پریشانی ہے؟ میرا جوان جہان بیٹا مر گیا۔ اس کے قاتل کو موت کے منہ میں بھیجنے کے بجائے آپ کا بیٹا میرے بیٹے کو چھوڑ کر اس قاتل کا ساتھ دینے نکل گیا، تو کیا میں اسے زندہ چھوڑ دیتا؟ میرے بیٹے کا تو کسی کو دکھ ہی نہیں، کسی کو اس کی موت کا افسوس ہی نہیں۔ اس کے مرنے کے دوسرے دن آپ کا یہ بیٹا اسی کے قاتل کی بہن سے شادی کر کے آ گیا اور اس پورے خاندان میں عزت کے ساتھ سب سے متعارف کروایا، اور اب یہ اس خاندان کا وارث پیدا کرنے جا رہی ہے، اس خاندان کو پوتا دینے جا رہی ہے، لیکن میں ایسا کیسے ہونے دیتا؟ میں نے سوچا کہ اس جائیداد پر یا تو میرے بچے حکومت کریں گے یا پھر کوئی نہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے دونوں بیٹوں کو ہی مار کر آپ کو بتاؤں کہ جوان بیٹے کی مرنے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا میں نے یہ سب کچھ۔ میں تو اسے بھی مار دینا چاہتا تھا، لیکن یہ اس دن زندہ بچ گئی۔ اس نے ردھم کو دیکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ بہت ڈرامے بازیاں کرنی پڑی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بے حد پرسکون انداز میں بولا۔ میں نے سوچا تھا کہ افشین کو اس انداز میں ماروں گا کہ اس کی لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ میں نے ڈھونڈتے 8 سال لگا دیے، اور جب وہ ملی تب میرے بابا جان فرماتے ہیں کہ اسے معاف کر کے گھر واپس لے آئیں گے۔ 8 سال کی بدنامی برداشت کرنے کے بعد آپ کو لگتا تھا میں اسے زندہ اس گھر میں واپس آنے دوں گا؟ پھر تو مجھے پتا چلا کہ راحت صاحب بھی انہیں تلاش کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان لوگوں تک پہنچ چکے ہیں۔ راحت صاحب ملاقاتیں کرنے جاتے تھے، انہیں یہ پیغام دینے جاتے تھے کہ ان کے بابا نے انہیں معاف کر دیا ہے اور گھر واپس بلا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے کبھی ان کی کسی بات پر یقین ہی نہیں کیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ راحت صاحب کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو کہیں دور دفنا آؤں گا، لیکن یہ تو بھائی کے پیار میں پاگل ہو رہے تھے۔ انہی دنوں میری ملاقات راحیل سے ہوئی، جس نے مجھے بتایا کہ اس حویلی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ پھر کیا، میں نے اس کے ساتھ مل کر ایک پلان ترتیب دیا اور راحیل کو وہاں لے کر گیا اور اس بات کا یقین دلایا کہ حویلی والے انہیں معاف کر چکے ہیں اور گھر واپس بلا رہے ہیں۔ بہت پاپڑ بیلنے پڑے انہیں یقین دلانے کے لیے۔ افشین اپنے بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس نے آخری وقت تک مجھ پر یقین نہ کیا، لیکن اس کی زندگی کا فیصلہ تو میں کر چکا تھا۔ ان دونوں کے مرنے کے بعد میں نے اس بچی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، جو میرے لیے کوئی خطرہ ہرگز نہیں تھی، لیکن نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی، مجھے نہیں ملی، اور پھر مجھے 15 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ لڑکی تو میرے ہی بابا جان کے پاس تھی، لیکن افسوس کہ یہ زندہ ہے اور بالکل بھی اپنی کسی کیے پر شرمندہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور احمر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ساگر نے تمہاری بہن کو گھر سے بھگایا تھا، لیکن احمر، اس کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں مارا تم نے؟ راحت صاحب کی یہ سب کچھ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تو میں نے راحیل کے کہنے پر کیا تھا۔ راحیل کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن کو احمر نے دھوکہ دیا ہے، جبکہ وہ ان دونوں کی شادی کے بعد دولت کی امید لگائے بیٹھا تھا، تو شادی نہ ہونے کی وجہ سے اسے دولت نہ ملی، اور پھر بعد میں وہاں لندن میں اس کا دل احمر کی بیوی پر آ گیا۔ وہ کسی بھی طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس کا دل تو آئے دن کسی نہ کسی لڑکی پر آیا ہی رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک ڈیل کے لیے میرے ایک دوست کی بیٹی پرویز کی راحیل کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور مجھے بھی ان سب چیزوں میں شامل کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے اس کے باپ کا قتل کرنا پڑا۔ وہ ایک مرد کو بری طرح اپنی جان میں پھنسے ہوئے تھی، اور وہ اس کی
بیوی کے چکر میں وہ کسی بھی طریقے سے احمر کو پاکستان بھیجنا چاہتا تھا۔ اس کی نیت کنیز پر اتنی خراب تھی کہ وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ خود میرے لیے ایک مصیبت تھا۔ اس دن احمر راحیل سے ملنے کے لیے اس کے فارم ہاؤس آنے والا تھا جہاں پر میرے اس دوست کی اسی بیٹی کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ ہمیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر احمر بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائے گا اور پولیس اسٹیشن جا کر ہماری رپورٹ لکھوانے والا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ہم نے راستے میں ہی اس کا کام تمام کروا دیا۔ ایک ٹرک سے اس کی گاڑی کو چلوا کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور آج مجھے یہاں پکڑے جانے کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ آج نہیں تو کل سب کو پتہ چل ہی جانا تھا، کیونکہ اس نے بتا دینا تھا کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ شادی والے دن ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو یہ لڑکی جانتی ہے، اسی لیے میں نے وہ اپنی ساری تصویریں حال سے نکلوا دی۔ لیکن پھر بھی اس لڑکی نے مجھے نہیں بلایا، اور بھولے گی تو یہ مجھے یہاں بھی نہیں، کیونکہ اسے لگتا ہے میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نے کہتے ہوئے اگلے ہی لمحے اپنی سائیڈ سے پستول نکال کر ردم کا نشانہ لیا تھا۔ حویلی میں گولی کی آواز گونجی تھی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سوری گائز، آج میری آواز بہت ہی عجیب ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں فلو کی طرف جا رہی ہوں، تو آئی ایم سو سوری۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میں اٹک کے پڑی تھی۔ خیر، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، لیکن یہ ہے کہ آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد آئے گی لاسٹ ایپیسوڈ، اور اس کے بعد جنونیت کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ تو اس کو جانے سے پہلے مجھے کچھ اچھی چیزیں دے جاؤ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔